एबट आबाद इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़. वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसका नाम है थंडियानी. बचपन में मैं उधर गया था, बट आई थिंक आपको भी जाना चाहिए जब भी आपका प्लान बने या फिर मौका मिले. लेकिन हम बात करेंगे आज एबट आबाद में वाक़या एक हॉन्टेड मिलिट्री स्कूल के बारे में. और ये हॉन्टेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट या एक फैकल्टी मेम्बर्स के साथ नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेम्बर्स और स्टूडेंट्स हैं, ईच एंड एवरीवन नोज़ कि दिस स्कूल इज़ हॉन्टेड एंड दिस स्टोरी इज़ सबमिटेड बाय इफ्रा भट्टी. और साथ ही साथ हमारे पास एक और स्टोरी है जो कि शारजा के हॉन्टेड फ्लैट से जुड़ी है, which is sent by Tuba Saida. And you know कि Gulf is quite famous for the jinn activities. अस्सलाम वालेकुम, I am Dude Horror and welcome to another episode of Horror Stories, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ. अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज़ लिखकर सबमिट कर सकते हैं. कोशिश करें कि थोड़ी डिटेल्ड हो और झूठ से परहेज़ करें. आज की स्टोरीज़ को सबमिट किया है आयशा, तूबा सईदा, इफ्रा भट्टी, निसार हुसैन और अलीशा इमाम ने. So without further ado, let's get started. ये वाक़या 2017 के है. मैं एबट आबाद के एक मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में थी. क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ इस किस्म के वाक़यात आम थे. मुझे वहाँ आए हुए तकरीबन 3 मंथ्स हो गए थे, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि वहाँ अजीबोगरीब मखलूक रहती है. मेरी रूममेट छुट्टी पर थी और मेरे कमरे में अकेली रहती थी. हुआ कुछ यूं कि एक रात जब हम सब मामूल के मुताबिक 9 बजे सोने चले गए तो रात के तकरीबन 2 बजे मैंने अपनी साइड चेंज की सोते हुए ही, और साइड चेंज करते हुए मेरी आंखें हल्की सी खुली. तो जो मैंने देखा वो बयान भी करूं तो डर लगता है. मेरे सामने एक सफ़ेद रंग के लिबास में एक लड़की बैठी हुई थी जो मुस्कुरा रही थी. कमरे में सिर्फ एक छोटा बल्ब चल रहा था. उसकी शक्ल मुझे वाज़ेह याद नहीं, बस इतना पता है कि स्याह ही नज़र आई और वो मुस्कुरा रही थी. मैं अपनी आंखें मली और दोबारा देखा तो वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी और खड़ी हो गई. मैं चीखें मारने लगी लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जिस तरह मेरी आवाज़ बंद कर दी गई हो. मैं फ़ौरन कमरे से बाहर भागी और हैरानी की बात ये थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन वो मेरे हाथ मारने से पहले ही खुल गया था. मैं अपने कमरे से जैसे बाहर निकली तो मेरी आवाज़ बहाल हुई और मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मारी और मेरी सीनियर्स अपने अपने कमरों से बाहर निकल आई. मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई भी नहीं है. फिर उनमें से एक लड़की ने कहा कि जो तुमने आज देखा है वो हम सब काफ़ी पहले से देख चुके हैं. मैं रोने लगी क्योंकि अब मैं वापस घर नहीं जा सकती थी. मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले थे. फिर वार्डन के कमरे में जाकर मैं लेट गई और वार्डन ने कहा कि हम सुबह इस बारे में बात करेंगे. सुबह जब मेरी प्रिंसिपल जो कि एक ब्रिगेडियर थी वो आई, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि इन जिन्नात के साथ भी एडजस्ट करना है. तुम जितना डरोगे ये तुम पे उतना ही हावी होंगे और उतना ही डराएंगे. मैंने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करके मैंने अपना कमरा बदल लिया. लेकिन फिर ये चीज़ें मामूल बन गई. कभी पाँव की पायल की आवाज़ आना तो कभी रात को खिड़की पर दस्तक होना. लेकिन उस वक्त तक हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना आ चुका था और उनके साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया था. इसी वजह से हमें रात को बाहर नहीं भेजते थे. वो जगह बहुत खूबसूरत थी लेकिन ये चीज़ें उस जगह को नाकाबिले फरामोश बना देती थी. ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का वो वाक़या है जो शायद आखिरी दम तक मुझे याद रहे. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे साथ पेश आया था और आज से 13 साल पुराना है. ऑल्दो काफ़ी सारे वाक़यात मेरी वालिदा, मेरे वालिद और बहन भाइयों के साथ पेश आ चुके हैं. समझ लें कि ये कहना मुनासिब होगा कि हमारा पाला अक्सर इन मखलूक़ात के साथ पड़ता रहता है, लेकिन हम लोग यूजुअली इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और ना ही अब कुछ ख़ास डरते हैं. मैंने और मेरे बहन भाइयों ने ज़्यादा बचपन UAE में गुजारा है. हम हर 2-3 साल के बाद फ्लैट चेंज करके डिफरेंट स्टेट में मूव कर जाते थे, कभी दुबई तो कभी शारजा. ये वाक़या हमारे शारजा वाली फ्लैट का है जो कि एक बेडरूम हॉल था. उस वक्त मैं और मेरे बहन भाई काफ़ी छोटे थे, यानी मैं तकरीबन 9 बरस की थी और मेरे बहन भाइयों में से मैं सबसे बड़ी हूँ. शुरू में तो हर चीज़ इस फ्लैट में ठीक थी सिवाय इसके कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस थे. जितनी भी सफाई करके यहाँ स्प्रे वगैरह डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते इनकी तादाद में कमी ना आती, लेकिन ये सोच कर के अरब ममालिक में ये बात आम है हमने इग्नोर किया. इसके साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरा एक बुरे ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो गया था.
خواب اتنے خوفناک ہوتے تھے کہ میں نے آج تک نہ اتنی ہارر مووی دیکھی اور نہ ہی اتنی ہارر بک پڑھی۔ سلیپ پیرالائسس بھی 1-2 بار ہوئے، اور ایک دفعہ جب میں سلیپ پیرالائسس سے اٹھی تو میں نے وامٹ کر دیا، حالانکہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ اس سب کے ساتھ ساتھ میرے والدین کے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ایشوز شروع ہو گئے تھے، جن کی ڈیٹیلز میں نہیں بتا سکتی، لیکن اس سب نے ہماری فیملی کو اور ہمارے ذہنوں کو بری طرح متاثر کیا، اور ہم کیونکہ چھوٹے بچے تھے تو اس سب سے پریشان ہو جاتے تھے۔ اب تک تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن بہت جلد کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی مخلوق، یا یہ کہا جائے کہ مخلوقات ہیں جو نہیں چاہتی کہ ہم یہاں رہیں۔ دوپہر کو پاپا آفس ہوتے تھے اور میرا چھوٹا بھائی جو کہ ابھی صرف 1 سال کا تھا اکثر والدہ کے ساتھ سو رہا ہوتا تھا، جبکہ میں اور میری بہن جو کہ 7 سال کی تھی کھیل رہے ہوتے تھے یا پھر عموماً اپنی کسی بچوں والی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتے تھے۔ اس ٹائم پہ گھر میں پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کھیل ہی رہے تھے کہ اچانک ڈھیر سارے برتنوں کے گرنے کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے کسی نے دیگچی اٹھا کر بیڈ روم کے دروازے کو مارے ہو۔ ہم سب ایک دم سے ڈر گئے اور میری ماما اٹھ کر باہر آئی دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ میری ماما کو ان چیزوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز معمول کے مطابق اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ اور ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ میں اور میری بہن بیڈ روم میں کھیل رہے تھے، جبکہ میری ماما میرے بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میں اور میری بہن باتیں کر رہے تھے جب میری بہن نے سامنے ونڈو کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کے اس قدر بھیانک چیخیں ماری کہ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ ایک 7 سال کی بچی ایسے کس طرح چیخ سکتی ہے۔ اس کی چیخوں پر میں نے چیخنا شروع کر دیا اور سامنے کھڑکی کی طرف نہیں دیکھا بلکہ باہر کی جانب دوڑ لگا دی اپنی بہن کے ساتھ۔ میری بہن نے باہر آ کے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور میں اپنی ماما کو جا کے لپٹ گئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ کھڑکی میں کوئی سایہ کھڑا تھا جس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ بند کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ٹاپ فلور پہ رہتے تھے اور ہماری ونڈو کی کوئی ٹیرس نہیں تھی، بلکہ باہر دیکھنے پر صرف ایک کھلا میدان نظر آتا تھا۔ میرے والدین نے اس بات کو یہ کہہ کے کہ تمہارا وہم ہوگا ہمیں بہلا دیا، لیکن جانتے وہ بھی تھے کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ رات کو اکثر اوقات جب سب لوگ 10 بجے کے قریب سو جاتے تھے تو میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ میری والدہ بھی میرے بھائی کے لیے اکثر اٹھ جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں اور میری والدہ جاگ رہے تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک دم سے خاموش ہو کے سننے کے لیے کہا تو کھڑکی کے باہر سے کسی مرد اور عورت کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہماری کھڑکی کے باہر ہی بیٹھا ہے، اور یہ آواز ہمارے آس پاس سے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ یہاں پر دیواریں بہت موٹی ہوتی ہیں اور آواز ایزیلی ٹریول نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کبھی کسی کے بولنے کی آواز آئی بھی نہیں تھی۔ یہ آوازوں کا سلسلہ رات 12 بجے کے بعد سے شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ آوازیں کافی بڑھتی گئی تھیں۔ ایک دفعہ میں اور میری بہن والد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں سو رہے تھے کیونکہ ہمارے ماموں آئے ہوئے تھے۔ رات کو سوتے میں ایک دفعہ میری آنکھ کھلی تو میں میٹریس سے جس پر میرے پاپا اور بہن سو رہے تھے اتر کے کافی دور جا کے لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو ایک وجود جو کہ زمین سے لے کے چھت تک لمبا ہے کونے میں کھڑا ہے۔ وہ نہ تو ہل رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور کر رہا ہے، بس وہاں پر کھڑا ہے۔ میں جلدی سے جا کر اپنے والد صاحب سے لپٹ گئی اور نہ جانے کب سو گئی۔ مجھے تو اس بات پہ بھی شک ہوتا ہے کہ یہ حقیقت تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم سب پاکستان چلے گئے کیونکہ میری دادی جان کی طبیعت خراب تھی تو میرے پاپا رات کو اکیلے سویا کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاپا اسی طرح سو رہے تھے تو انہیں ایک زوردار آواز آئی جیسے کسی دکان کا شٹر ان کے اوپر ہی آ گرا ہو۔ میرے والد صاحب ہڑبڑا کے اٹھے اور ارد گرد دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے، تو ان کے دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے اس کے بعد اپنے دوست کے گھر سونا شروع کر دیا اور جب بھی گھر آتے تو اپنے دوست کو ساتھ لے کر آتے۔ اس کے بعد ہم نے اس فلیٹ کو چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ فلیٹ شکر الحمدللہ کافی اچھی لوکیشن پہ بیچ کے پاس تھا اور وہاں ایسی کسی بھی قسم کے واقعات پیش نہیں آتے تھے، بلکہ ہم کافی خوش رہتے تھے وہاں پہ۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو پاکستان آنے کے بعد پیش آئے اور میری والدہ کے بھی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ انٹرسٹنگ لگا ہو تو انشاءاللہ میں فیوچر میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں جس میں سے ہم 4 بہنیں اور ہمارا ایک بھائی ہے۔ یہ کہانی میری چھوٹی بہن زینی کی ہے جو آپ کے چینل کو بہت پسند کرتی ہے۔ وہ اور میں مل کر آپ کی سٹوری سنا کرتے تھے۔
اور میں نے سوچا کہ اس کی ایک سٹوری اس کے ایک فیوریٹ کانٹینٹ کریٹر کی زبانی سب کو سناؤں۔ زینی ہم سب سے چھوٹی ہے اور وہ بھی کالج گوئنگ ہے۔ یہ سٹوری ریسنٹلی اس کے ساتھ ہی پیش آئی۔ وہ ایک بہت ہی اچھے بیہیویئر کی لڑکی ہے، سب سے اچھی طرح بات کرنا اور سب کے ساتھ اچھا رہنا اسے پسند ہے۔ یہ آج سے 4 ویکس پہلے کی بات ہے۔ اس کے بیہیویئر میں بہت چینجنگز آ گئی تھیں۔ وہ سب سے غصے سے بات کرتی اور بہت چڑچڑی مزاج کی رہنے لگ گئی تھی۔ اس کے روم کی لائٹس آن کرو تو وہ چیخنے لگتی تھی۔ جب صبح اٹھتی تھی تو اس کی باڈی پہ بہت زیادہ اسکارز اور زخم ہوتے تھے، لیکن وہ اس سب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتی تھی اور ہم اس سب کو لے کے پریشان بھی تھے۔ خیر، اس کی ایک بہت کلوز فرینڈ ہے جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی ہے۔ ایک دن اس نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ بہن زینی نے مجھ سے بات کی ہے اور وہ کہتی ہے کہ 3 لوگ ہیں، ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ، جو اس کو تنگ کرتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے، جس میں سے جو عورت ہے وہ اس کو سلیپ پیرالائسس کے دوران مارتی ہے اور مرد اور بچہ اس کو ڈراتے ہیں۔ وہ تینوں کتے کی طرح چلتے ہیں اور ان کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی ہے، ایک نارمل انسان سے کہیں گنا لمبی، اور وہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہندی بول رہے ہوں۔ ان کی مسکراہٹ بھی بہت کریپی ہوتی ہے اور وہ مجھے تکلیف دے کے، یعنی کہ زینی کو تکلیف دے کے ہنستے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی میں نے فوراً اپنی والدہ سے رجوع کیا، ان کو بتایا، جو پہلے بہت پریشان ہوئی یہ سب سن کے۔ پھر انہوں نے ایک ریلیٹیو ہیں جو یہ سب چیزیں جانتے ہیں، والدہ نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے آ کے زینی سے بات کی اور ہمیں روم سے باہر نکال دیا۔ کچھ ٹائم بعد وہ باہر رہی اور انہوں نے والدہ کو بتایا کہ زینی پر 3 جنات کا سایہ ہے، جس میں سے ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ ہے، اور یہ سایہ بھی جادو کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جس نے یہ کام کیا ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز کے جاننے والے ہیں، پر انہوں نے ہمیں نام نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پراپر 40 دنوں تک دم کرنا پڑے گا۔ اللہ کا کلام، سورہ بقرہ کا ورد اور 5 وقت کی نماز ہم سب گھر والوں کو پابندی سے پڑھنی ہوگی۔ اگلے دن ہم زینی کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور ہمیں دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی اور ہمیں بولنے لگی کہ پڑھو پڑھو۔ اس کو ایسے دیکھ کر میں ڈر گئی اور یاسین بند کر دی، لیکن میری والدہ نے یاسین بند نہ کی اور وہ لگاتار پڑھتی رہی۔ اچانک سے زینی نے اٹھ کر میرے ماما کے منہ پر اتنی زور سے ناخون مارے کہ ان کے گال والے ایریا سے خون آنے لگا، اور والدہ فوراً سے روم سے باہر آ گئی۔ روم سے باہر آ کر دروازہ لاک کر دیا اور زور زور سے دروازہ زینی کھٹکھٹانے لگی، لیکن جو آواز تھی وہ زینی ہی نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی مرد بول رہا ہے۔ پہلے وہ زور زور سے بولنے لگا کھولو کھولو، پھر ہندی میں کچھ بول کر ہنسنے لگا۔ ہم بہت ڈر گئے، سب کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ میرے بابا اور کزنز نے کہا کہ اس کو روم میں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں، اس لیے ہم سب مل کر اسے سنبھال لیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے چھت کی طرف بھاگنے لگی۔ میرے بابا اور ایک کزن نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اسے کنٹرول کرنے لگے، پر اس میں بہت زیادہ طاقت تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میری بہن ہے ہی نہیں۔ وہ میرے کزن کی طرف مڑی اور اس نے اتنی زور سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کا ہاتھ موڑا کہ اس کے بازو کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ٹوٹ گیا ہو، اور بعد میں جب ایکس ریز کروائے تو سچ میں اس کی بازو ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بابا کے منہ پر بھی ناخون سے حملہ کیا، ان کا منہ زخمی کر دیا۔ مجبوراً ہمیں دوبارہ اسے روم میں بند کرنا پڑا۔ تب تک ماما نے اپنے انہی ریلیٹیو کو کال کی تھی جو پہلے زینی کو دیکھنے آئے تھے۔ وہ کافی دور رہتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جب تک میں آتا ہوں اس کے آگے کچا گوشت ڈال دو، جو کہ ہمیں بہت ہی زیادہ عجیب لگا، لیکن اب اور کوئی چوائس، کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پر ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر گوشت نہ ڈالا تو وہ زینی کو ہی نقصان نہ دے دیں۔ ہمیں مجبوراً اس کو گوشت دینا پڑا، پر اس روم کی ونڈو ہے جو کہ پیچھے سے نظر آتی ہے۔ جب میں اور میری بہنوں نے وہاں سے دیکھا تو ہم دیکھ کر بالکل حیران ہو چکے تھے کہ وہ نارمل طریقے سے گوشت نہیں کھا رہی تھی، بلکہ جیسے کوئی کتا گوشت کھاتا ہے بالکل ویسے ہی کھا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں مکمل کالی ہو چکی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن الٹی تھی، جیسے اکثر موویز میں دکھاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں اتنا ڈر چکی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مووی کا سین ہے۔ زینی تینوں آوازوں کے ساتھ زور زور سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ٹائم بعد وہ انکل بھی آ گئے جنہوں نے بہت مشکل سے کلام پڑھ کر لگاتار بول بول کر اس بچی کو چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور پیچھے والی ونڈو سے دیکھا تو وہ زمین پہ بے ہوش پڑی تھی۔ آخر میں سب سننے والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میری بہن کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ کے کلام کے ذریعے اسے صحت ملے، اور جادو بہت ہی غلط چیز ہے، یہ کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتا ہے۔
اب اسٹوری کا ایسے کوئی ایڈ نظر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ان محترمہ کو ای میل کا رپلائی بیک کیا، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو ان کے جسم پہ نشانات وغیرہ پڑتے ہیں وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور وہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں کہ تمام سننے والے اس سلسلے کو لے کر ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کالے جادو وغیرہ کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ میرا نام علیسہ امام خان ہے اور میری عمر 20 سال کی ہے، اور میں انڈیا کے بہار اسٹیٹ سے بلانگ کرتی ہوں۔ ریسنٹلی میں نے آپ کی سٹوریز دیکھنا شروع کی ہے اور مجھے بہت ہی پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی سٹوری بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو بات تب کی ہے جب میں 11 سال کی تھی اور میری امی کی طبیعت خراب تھی۔ تو میری امی اور پاپا دونوں امی کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے آؤٹ آف اسٹیٹ گئے ہوئے تھے، اور میں گھر میں میری 2 اور بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ تھی۔ ہوا یوں کہ ایک عورت تھی جو کہ میری پڑوسی تھی، وہ میرے گھر آیا کرتی تھی، اور وہ حسد اور جیلسی رکھنے والی عورت تھی۔ وہ ہم لوگوں سے بہت جلا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے پاپا کی اس خاتون سے کسی بات پہ بحث ہو گئی تھی، اور اس خاتون نے ہمارے گھر آنا بالکل بند کر دیا تھا۔ پھر اچانک ایک دن وہ آئی اور بالکل نارمل بیہیو کر رہی تھی، ایسے کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور نہ ہی میرے پاپا نے کسی قسم کی بحث کی۔ پر جس دن میرے پاپا سے بحث ہوئی تھی، اس دن وہ بالکل غصے میں ہمارے گھر سے باہر گئی تھی۔ ہم لوگوں کو یہ بات بالکل پتہ نہیں تھی کہ وہ عورت بیسیکلی کالے جادو وغیرہ میں ملوث ہے، لیکن میرے پاپا سے اس کی بحث ہو گئی۔ ہم لوگ ڈر بھی گئے تھے کہ وہ کچھ ایسا ویسا کرنا دے۔ خیر، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری والدہ کی ٹریٹمنٹ کے لیے میرے والدین دونوں ہی آؤٹ آف اسٹیٹ گئے ہوئے تھے۔ گھر پہ صرف ہم بہن بھائی تھے جو کہ مجھ سے کافی بڑے تھے۔ ایک رات کی بات ہے جب میں، میری بہن ایک روم میں سوئے ہوئے تھے اور میرے دونوں بھائی دوسرے روم میں سو رہے تھے۔ آپ ہی کو رات میں کسی بلی کے رونے کی اور سسکیاں لینے کی آواز آئی، تو انہوں نے اس آواز کو اگنور کر دیا اور وہ سو گئیں۔ ایسے ہی کر کے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور آپ ہی اٹھی نماز کے لیے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بلی کی آواز جو آ رہی ہے وہ تیز ہو گئی ہے، اور انہوں نے جا کر دیکھا تو میرے گھر کے ہال میں وہ ایک چیئر کے نیچے بیٹھی ہے، اور وہ عجیب سی شکلیں بنا رہی تھی۔ میری بہن نے اس کو بھگانے کی کوشش بھی کی اور وہ بھاگ بھی گئی۔ بہرحال ایسے کر کے 2-3 دن گزر گئے اور میری امی اور پاپا واپس آ گئے۔ تو آپ ہی نے یہ بات میری امی کو بتائی کہ ایسا کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، تو امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بلی ہے، ایسی حرکتیں کرتی ہیں، اب جانور سے تم اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو۔ امی نے یہ بات کر کے اگنور کر دی۔ پھر اسی رات میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کو بھول پانا ہم لوگوں کے لیے ناممکن سا تھا۔ اس رات ہم سب لوگ اپنی جگہ سو رہے تھے، اور انفارچونیٹلی میری امی ہم بہنوں کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ اس رات اچانک قریب 12:30 بجے خوفناک آواز آنا سٹارٹ ہو گئی ہمارے ہال اور آنگن سے۔ میں نے آج تک ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی، اور میں اس آواز کے بارے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ کیسی آواز تھی۔ اتنی تیز آواز تھی کہ ہم گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے کہ وہ چیز کون سی ہے کہ جو اس طرح کی خوفناک آواز پیدا کر رہی ہے، پر ہمیں کچھ بھی کہیں پر نہیں ملا، اور ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آنے کے بعد پھر سے وہ آواز آنا سٹارٹ ہو گئی، اور اب کچن سے برتن پھینکنے کی آواز آ رہی تھی۔ لٹرلی ہمارے میں ہمت نہیں تھی کہ دیکھ پائیں، لیکن ہم نے ہمت جٹا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور سارے برتن زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس رات ایسا ہی ہوا، پوری رات خوفناک آوازیں اور برتن گرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ بہرحال ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور زور زور سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب جب ایسا ہوتا تھا آواز رک جاتی تھی، اور پھر جب تلاوت رک جائے تو آوازوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی کر کے وقت فجر کا ہو گیا، اور ہم لوگ تھوڑے اطمینان میں آ گئے کہ اب صبح ہو گئی ہے تو اب شاید کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر گھر کے سارے افراد مل کے ہال میں گئے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی سی بلی بیٹھی ہے۔ وہ بلی ہم لوگوں کو دیکھ کر ایک چھوٹے سے کھڑکی سے باہر بھاگی، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کھڑکی کافی چھوٹی تھی۔ بلی کا وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر صبح ہوئی تو ہم نے کسی عالم کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی شیطان تھا اور اسے ہمیں پریشان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارا شک اسی عورت پر گیا۔ خیر، انہوں نے ہم پر دم کیا اور پانی وغیرہ پلایا اور گھر میں اگربتی جلانے کو کہا، تو ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج تک پھر سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ عورت آج بھی ہمارے گھر آتی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ بہت ہی ڈپلومیٹک طریقے سے پیش آتے ہیں، نہ زیادہ بہت قریب ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے بہت دور جاتے ہیں۔ یہ تھی میری کہانی، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔
میرا نام نثار حسین ہے، میں بدین سندھ کا رہائشی ہوں۔ میرے ساتھ پہلے بھی چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ ایسا تھا جس کو آج بھی یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ شام 5 بجے میں جم گیا تھا، 7 بجے میری واپسی تھی۔ جب میں واپسی کر رہا تھا تو ہمارا جو گھر ہے وہ ہے تو شہر میں، لیکن شہر کے بالکل اینڈ میں ہے، جس کی وجہ سے جم 7-8 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے۔ رات کا ٹائم ہو رہا تھا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑتا ہوں۔ تھوڑا آگے آنے پر مجھے پیچھے والی سیٹ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ میں نے ریئر ویو سے دیکھا تو مجھے ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آیا، کیونکہ اوبیسلی سائے تو کالے رنگ کے ہی ہوتے ہیں، کوئی سفید رنگ کا تو ہوتا نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں، جس وجہ سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ میں جیسے تیسے کر کے گاڑی کو کنٹرول میں لاتا ہوں اور جلدی سے گاڑی کے باہر آ جاتا ہوں۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے گاڑی کے اندر میں نے جب جھانکا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جس گلی میں کھڑا تھا پتہ نہیں کیوں اس وقت اس گلی میں کوئی دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میرے پیچھے ایک پیڑ تھا، جب آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف گیا تو اس پیڑ سے آواز آئی، جیسے کوئی ہلکی آواز میں کہہ کے لگا رہا ہے۔ میں بہت ڈر جاتا ہوں اور جلدی سے گاڑی کو چھوڑ کر تھوڑا آگے بھاگ جاتا ہوں۔ میں نے اس وقت اپنے دوست کو کال ملائی اور اسے سارا معاملہ بتایا، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ پھر میں گلی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا تو اچانک گاڑی کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، اور اس میں سے ایک کالے کپڑوں میں ملبوس عورت تھی جو کہ میری ہی طرف گاڑی سے نکل کر بڑھ رہی تھی۔ وہ دیکھنا تھا کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ عورت ایک دم میرے پاس آ جاتی ہے اور میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ بہت ہی بھیانک انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک زوردار چیخ لگائی اور میرا گلا پکڑ لیا، جس پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوا۔ صبح کے 4 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر تھا۔ میرا کزن اور میرے بھائی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد صبح جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، اس رات تم گلی میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور تمہارے گلے پر یہ نشان کس کے ہیں، تمہاری کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے ان کو سب کچھ بتایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے ہی اس پیڑ کے نیچے کالا جادو کرنے والی عورت کی رات کے وقت وہاں سے لاش ملی تھی۔ تب سے وہ پیڑ ہانٹڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے میں نے اپنی جم کا راستہ بدل لیا اور اپنے کزن یا دوست کو لازمی اپنے ساتھ اس واقعے کے بعد سے لے کر جاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو you know what to do، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ the bell notification because you never know what's coming۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔